The Mayor of Casterbridge। आज इस नावल का हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लुज़ीटा पहुंचती है कास्टरब्रिज। लुज़ीटा कम्स टू कास्टरब्रिज। मिसेस हैंचर्ड डाइज। मिसेस हैंचर्ड का इंतकाल हो गया। मिसेस हैंचर्ड वाज़े तौर पर कमज़ोर होती जा रही थी। वो अब बाहर नहीं जाती थी। एक दिन कुछ सोचने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ परेशान कर रहा है। उसने कहा कि वो कुछ लिखना चाहती है। उसके पास पेन और कागज़ लाए गए। उसके कहने पे उसे अकेला छोड़ दिया गया। वो कुछ वक्त तक लिखती रही, फिर अपने कागज़ को एहतियात से मोड़ा। उस पर उसने लिखा, सील किया और फिर एलिज़ाबेथ जेन को बुलाया और कहा कि उसे अपनी मेज़ पे बंद कर दें। उस पर उसने अल्फाज लिखे थे, मिस्टर माइकल हैंचर्ड, एलिज़ाबेथ जेन की शादी के दिन तक नहीं खोला जाएगा। एलिज़ाबेथ जेन अपनी माँ के साथ रात को निगहदाश्त के लिए बैठी हुई थी। एक शाम मिसेस हैंचर्ड ने अपनी बेटी से कहा, क्या तुम्हें याद है कि आपको भेजे गए नोट और मिस्टर फारफरे को भेजे गए नोट जिसमें लिखा गया था कि आपको डोवर में किसी से मिलने के लिए पहुंचना है और ये कि आपने ये सोचा था कि ये आपको बेवकूफ़ बनाने की एक चाल है। हाँ, एलिज़ाबेथ जेन ने जवाब दिया, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं था डियर, ये आपको इकट्ठा करने के लिए किया गया था। मैंने ही वो नोट लिखे थे। क्यों? एलिज़ाबेथ जेन ने कहा, मैं चाहती थी कि तुम मिस्टर फारफरे से शादी कर लो। ओह माँ, लड़की ने कहा, ठीक है, मेरे पास एक वजह थी। ऐसा दिन आएगा कि मैं अपने वक्त ऐसा भी हो पाए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा आप चाहती हैं। हैंचर्ड उससे नफ़रत करता है। शायद वो दोबारा दोस्त बन जाएं, लड़की ने कहा। कुछ दिनों के बाद मिसेस हैंचर्ड का इंतकाल हो गया। आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा बाप हूँ। हैंचर्ड और एलिज़ाबेथ जेन आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। मिसेस हैंचर्ड की आखिरी रसूमात को 3 हफ्ते गुजर चुके थे। एलिज़ाबेथ जेन, क्या तुम पुराने वक्त के बारे में ज़्यादा सोचती हो? हैंचर्ड ने पूछा। हाँ, अक्सर, उसने कहा। आप अपनी तस्वीरों में किसको लगाती हैं? माँ और बाप, वाकई कोई और नहीं है? मैं इन सब से बाहर हूँ। क्या मैं नहीं हूँ? उन्होंने कहा। क्या न्यूज़न एक मेहरबान बाप था? हाँ, बहुत। हैंचर्ड के चेहरे पे नरमी के तासुरात थे। फ़र्ज़ करें कि मैं आपका हकीकी बाप होता, उन्होंने कहा। क्या आपने मेरा इतना ख्याल रखा जितना आपने रिचर्ड न्यूसन का किया? मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता, उसने जल्दी से कहा। मैं अपने वालिद के अलावा किसी और को अपना बाप नहीं समझती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरी हिस्ट्री के बारे में क्या बताया? उसने एक तवील खामोशी के बाद पूछा। कि आपका रिश्ता अज़वाज से था। इसे आपको मुझे जानने से पहले मज़ीद बताना होगा, तो मेरा काम इतना मुश्किल ना होता। एलिज़ाबेथ जेन, ये मैं हूँ जो तुम्हारा बाप हूँ, रिचर्ड न्यूज़न नहीं। एलिज़ाबेथ जेन बिल्कुल साकिन बैठी थी और उसके कंधे उसकी सांस लेने की हरकत से भी नहीं नज़र आ रहे थे। हैंचर्ड ने आगे कहा, जब हम जवान थे तो मैं और तुम्हारी माँ मियाँ बीवी थे। आपने जो देखा वो हमारी दूसरी शादी थी। हमने एक दूसरे को मुर्दा समझ लिया था और न्यूज़न उसका शौहर बन गया। ये उतना ही करीब था जितना हैंचर्ड सच्चाई बता सकता था। उसकी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बहुत से साबका वाक़यात ने एलिज़ाबेथ जेन को इस बात पर यकीन दिला दिया जो उसने अभी सुनी थी। वो काफ़ी परेशान हो गई और रोने लगी। रो मत, हैंचर्ड ने कहा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्यों रोएं? क्या मैं आपके लिए इतना खौफनाक, इतना नफ़रत अंगेज़ हूँ? मुझसे नफ़रत मत करो एलिज़ाबेथ जेन, उसने उसका हाथ पकड़ के पुकारा। मैं तुम पर इससे ज़्यादा मेहरबान रहूँगा। मैं कुछ भी करूँगा अगर तुम मुझे अपने बाप की तरह देखो। उसने खड़े होकर एतमाद से उसका सामना करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं कर पाई। वो उसे देख के परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि क्यों मैं अब चली जाऊँ। हैंचर्ड ने उसे परेशान होते देखकर कहा, ठीक है, कल मैं तुमसे फिर बात करूँगा। मैं अपने अल्फाज को साबित करने के लिए आपको कागजात भी दिखाऊंगा। मैं ही था जिसने तुम्हारा नाम रखा मेरी बेटी। आपकी माँ तो चाहती थी कि आपका नाम सूजन रखा जाए। ये मत भूलना कि मैंने आपको आपका नाम दिया था। फिर वो बाहर चला गया, लेकिन इससे पहले
کہ وہ سنبھلتی یا جو کچھ اسے بتایا تھا اس کے میں سے سنبھلتی وہ دوبارہ آیا۔ ایک اور لفظ الزبتھ جین، اس نے کہا اب آپ میری نام لیں گے؟ نہیں، تمہاری ماں اس کے خلاف تھی، لیکن میرے لیے بہت زیادہ خوشگوار ہوگی یہ بات کہ قانونی طور پر یہ آپ کا ہے، آپ جانتی ہیں، لیکن کسی کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے اسی طرح لیں جیسے آپ کا انتخاب ہے۔ میں اپنے وکیل سے بات کروں گا۔ میں خود تو قانون کو بالکل نہیں جانتا، لیکن کیا آپ ایسا کریں گی؟ مجھے اخبار میں چند لائنیں ڈالنے دیں کہ اب آپ کا نام ہینچر رہنا ہے۔ اگر یہ میرا نام ہے تو میرے پاس ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ حیرت ہے کہ ماں نے یہ کیوں نہیں چاہا۔ اوہ، کچھ عجیب سی بات ہے، اب کاغذ لو اور لکھو جیسا کہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے کاغذ لیا اور اس نے لکھ دیا جو کچھ مشابہ اشتہار الفاظ سے اس سے یاد آیا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ جو کہ الزبتھ جین نیوزن کے نام سے مشہور تھی، اب اسے الزبتھ جین ہینچرڈ کہلانا ہے۔ یہ سب کیا گیا، سیل کیا گیا اور اسے کاسٹر برج اخبار کے دفتر بھیج دیا گیا۔ ہینچرڈ نے کہا جب وہ کچھ ایسا کرتا تھا جس سے وہ خوش ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ مطمئن نظر آتا تھا۔ اب میں اوپر جاؤں گا اور کچھ دستاویزات تلاش کروں گا جو آپ پر یہ ثابت کر دیں گے، لیکن میں کل تک آپ کو ان سب سے پریشان نہیں کروں گا۔ شب بخیر میری الزبتھ جین۔ وہ چلا گیا تھا۔ وہ جا کر آگ کے پاس بیٹھ گئی، خاموش رہی اور روئی۔ اب وہ اپنی ماں کے لیے نہیں بلکہ اس مہربان ملاح رچرڈ نیوسن کے لیے، جس کے لیے اسے لگ رہا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ جوائے ٹرن ٹو ایشز، خوشی راکھ میں بدل گئی۔ جب ہینچرڈ اوپر جا چکا تو اس نے اپنے ذاتی کاغذات اپنے سونے کے کمرے میں ایک دراز میں رکھے تھے اور اس نے اسے کھولا۔ انہیں باہر لے جانے سے پہلے وہ واپس اپنی کرسی پر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ سوچوں ہی سوچوں میں الزبتھ جین آخر کار اس کی تھی، اور وہ اتنی اچھی، سمجھدار اور نرم دل لڑکی تھی کہ وہ اسے ضرور پسند کرے گی۔ وہ دوبارہ دراز پہ جھک گیا۔ دوسرے کاغذات میں اس کی بیوی کی بھی چھوٹی میز کا سامان رکھا گیا تھا۔ یہ وہ خط تھا جس میں اسے لکھا گیا تھا الزبتھ جین کی شادی کے دن تک نہیں کھولا جائے گا۔ اس کی بیوی نے اسے ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا۔ خط کھلا تھا۔ کسی حقیقی تجسس کے بغیر ہینچرڈ نے اپنی آنکھوں کو کاغذ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ میرے پیارے مائیکل، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم سب کی بھلائی کے لیے میں نے اب تک آپ سے ایک بات راز میں رکھی ہے، اور یہ ہے کہ الزبتھ جین آپ کی الزبتھ جین نہیں ہے۔ وہ بچہ جو آپ نے مجھے بیچتے وقت میری گود میں تھا، نہیں، وہ اس کے 3 مہینے بعد مر گئی، اور یہ میرے شوہر سے ہے۔ میں نے اسے وہی نام دیا جو ہم نے پہلے رکھا تھا، اور دوسرا نام اس نے رکھا تھا۔ مائیکل، میں مر رہی ہوں اور میں اپنی زبان کو روک سکتی ہوں، لیکن میں معاف نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایک عورت جس نے آپ کو معاف کیا، اسے آپ بھی معاف کر دیں۔ اس نے کاغذ کو ایسے دیکھا جیسے یہ کوئی کھڑکی ہو جس کے ذریعے اس کو کئی میل دور تک نظر آ رہا ہو۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اس کی بیوی لڑکی کا نام بدل کے نیوسن سے ہینچرڈ کرنے پر کیوں ہچکچا رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا، نہیں جانتا تھا کیا کرے، تقریباً 2 گھنٹے تک، یہاں تک کہ اس نے اچانک کہا، مجھے حیرت ہے، کیا یہ سچ ہے؟ وہ اچھل پڑا، موم بتی لے کے الزبتھ جین کے کمرے کے دروازے پہ گیا۔ اس نے دروازے پہ سر رکھ کے سنا۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی، یعنی سو رہی تھی۔ ہینچرڈ نے آہستہ سے ہینڈل گھمایا، اندر داخل ہوا اور روشنی کو آہستہ آہستہ لے کے اس کے قریب پہنچا۔ دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر روشنی لاتے ہوئے اس نے اس کے خد و خال کو غور سے دیکھا۔ اس کے فیچرز فیئر تھے جبکہ اس کے اپنے ڈارک تھے۔ نوجوان لڑکی کے سوتے ہوئے سارے فیچرز اس کو کلیئرلی بتا رہے تھے کہ یہ ساری آؤٹ لائن رچرڈ نیوسن کی ہے۔ وہ برداشت نہیں کر پایا اور فوراً باہر آ گیا۔ اسے لگا کہ قسمت اسے سزا دے رہی ہے۔ اس نے الزبتھ جین کو بتایا تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے اس نے اپنے دراز میں جو کچھ تلاش کیا۔ خوفناک بات یہ تھی کہ جیسے ہی اس نے لڑکی کو اپنے باپ کے لیے دعویٰ کرنا سکھایا، اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس سے تو اس کا کوئی حقیقی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اسے کسی بھی بات سے پیچھے ہٹنے پہ بہت زیادہ فخر تھا، خاص طور پہ جب یہ ذلت آمیز ہو۔ اب جب اس نے اسے بتایا کہ وہ اس کی بیٹی ہے،
اسے ہمیشہ خود کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے، لیکن ہینچرڈ اس نئی صورتحال میں پہلے قدم کے لیے ہی تیار نہیں تھا۔ جب وہ ناشتے کے کمرے میں آیا تو الزبتھ جین نے اٹھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ساری رات اس کے بارے میں سوچا، اس نے کہا، اور میں دیکھتی ہوں کہ سب کچھ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے آپ کہتے ہیں۔ میں آپ کو والد کے طور پہ دیکھوں گی کہ جو آپ ہیں، اور میں آپ کو مزید مسٹر ہینچرڈ نہیں کہوں گی۔ یہ اب میرے لیے بہت سادہ ہے۔ بے شک والد یہ ہے، کیونکہ یقیناً آپ نے میرے لیے آدھے کام نہیں کیے ہوں گے، اور مجھے اپنے طریقے سے بہت کچھ کرنے دیں۔ اگر میں صرف آپ کی سوتیلی بیٹی ہوتی مسٹر نیوزن، جنہوں نے میری غریب ماں کے ایک عجیب غلطی سے شادی کر لی، وہ بہت مہربان تھے، لیکن یہ حقیقی باپ ہونے کے برابر نہیں ہے۔ آئیے والد، ناشتہ تیار ہے، اس نے خوش دلی سے کہا۔ ہینچرڈ نے جھک کے اس کے گال کو چوما، لیکن اب اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اس کی ساری خوشی خاک اور راکھ میں بدل گئی۔ اے نیو فرینڈ، ایک نیا دوست۔ اس کے بعد سے ہینچرڈ اس سے دور ہو گیا اور بالکل سرد مزاج ہو گیا، اور الزبتھ جین یقیناً سمجھ نہیں پائی کہ کیوں۔ صبح ہی اسے یہ بتانے کے بعد کہ وہ اس کا حقیقی باپ ہے، وہ بدل گیا۔ سرد مزاجی جلد ہی کھلی دلیل میں بدل گئی۔ صحیح الفاظ کے بجائے اس کے مقامی الفاظ کے استعمال پر اس کو غصہ آ جاتا۔ الزبتھ جین نے صحیح الفاظ استعمال کرنے کی پوری کوشش کی اور زیادہ سے زیادہ پڑھ کے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کری، لیکن وہ اسے کبھی خوش کرنے کی قابل نہیں بن پائی۔ زیادہ سے زیادہ اس نے اسے گھر میں اکیلا چھوڑنا شروع کر دیا، لہٰذا وہ زیادہ تر وقت ناخوشی کے ساتھ رہتی۔ وہ ہینچرڈ کے غصے سے خوفزدہ تھی، لیکن اس کی سرد مزاجی اس کے لیے برداشت کرنا اور بھی مشکل تھا۔ گھر میں الزبتھ جین کے لیے معاملات اس وقت اور بھی مشکل ہو گئے جب ہینچرڈ، جس کی میئر کے طور پہ 2 سال کی مدت ختم ہو رہی تھی، اس بات سے آگاہ ہوا کہ انہیں ایلڈر مین مقرر نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ فارفیکا کونسل میں شامل ہونے کا امکان تھا۔ اس سے اسے بہت برا لگا۔ پھر فارفیکا اس لڑکی کو دیکھنے سے منع کرنے میں اپنے احمقانہ حسد کے بارے میں سوچتے ہوئے، جو اس کی نہیں تھی اور جس کے آداب نے اسے ناراض کیا تھا، اس نے فارفرے کو لکھا۔ اس نے کہا کہ وہ الزبتھ جین کے ساتھ فرفرے کی دوستی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا اگر وہ اس کی پرواہ کرتا ہے، اور اس نے اپنا اعتراض واپس لے لیا۔ اس نے سوچا کہ یہ فارفرے کو اس کے بارے میں بہتر سوچنے پہ مجبور کرے گا، اور یہ الزبتھ جین کی دیکھ بھال کرنے کے بارے میں اس کا مسئلہ بھی حل کر سکتا ہے۔ جب بھی وہ جا سکتی تھی وہ جاتی چرچ یارڈ، جہاں اس کی ماں کو دفن کیا گیا تھا۔ ایک صبح جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی قبر کے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ یہ خاتون مسز ہینچرڈ کے مقبرے پہ لکھے گئے الفاظ پڑھ رہی تھی۔ وہ سوگ میں تھی، لیکن الزبتھ جین سے کہیں زیادہ خوبصورت لباس پہنی ہوئی تھی۔ وہ بولی، اور خاتون نے اپنی ماں مسٹر ہینچرڈ اور اپنے بارے میں پوچھا۔ الزبتھ جین نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو اسے اپنی پچھلی زندگی اور اس کے بارے میں یاد تھا۔ نئی دوست اس کی کہانی سے حیران نہیں ہوئی، اس سے اسے خوشی ہوئی۔ یہ اس وقت تک نہیں تھا جب تک اس نے اپنے والد کے گھر واپس جانے کا سوچا ہی نہیں تھا، جہاں حال ہی میں اس کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کہاں واپس جاؤں، وہ بڑبڑائی۔ میں جانے کا سوچ رہی ہوں، لیکن میں کہاں جا سکتی ہوں؟ یہ سب کچھ جلدی بہتر ہو جائے گا، اس کی نئی دوست نے نرمی سے کہا۔ میں چاہوں گی کہ کوئی میرے ساتھ میرے گھر میں رہے، ایک ساتھی کے طور پہ۔ کیا آپ آنا پسند کریں گی، ایک ہاؤس کیپر کے طور پہ؟ اوہ ہاں، الزبتھ جین نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، واقعی میں خود مختار ہونے کے لیے کچھ بھی کروں گی، کیونکہ تب میرے والد مجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ لیکن میں ان پڑھ ہوں، اور آپ کے ساتھی کو تو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اوہ ضروری نہیں ہے۔ نہیں، لیکن میں بری بولتی ہوں، برا لکھتی ہوں، حالانکہ میں دونوں کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، لیکن تم کہاں رہتی ہو؟ میں آج کے بعد کاسٹر برج میں رہنے جا رہی ہوں۔ میں جس گھر میں جا رہی ہوں اسے ہائی پلیس ہال کہتے ہیں۔ دا اولڈ اسٹون، جو بازار میں نیچے نظر آتا ہے۔ اب کیا آپ میری تجویز پر سوچیں گی اور اگلے ہفتے کے کسی اچھے دن مجھ سے ملیں گی اور کہیں گی کہ آپ آئیں گی؟
الزبتھ جین اس کی آنکھیں اپنی ناخوش پوزیشن سے تبدیلی کے بارے میں سوچ کر چمک رہی تھیں۔ خوشی سے راضی ہو گئی اور دونوں چرچ یارڈ کے گیٹ پر الگ ہو گئے۔ ہینچرڈ کا دکھ۔ الزبتھ جین نے ہینچرڈ کو بتانے کا منصوبہ بنایا کہ وہ اسی شام اپنا گھر چھوڑنا چاہتی ہے۔ یقیناً اس کے مزاج پہ منحصر ہے، وہ بے چینی سے اس کے گھر واپس آنے کا انتظار کرتی رہی۔ اس نے ناراض ہونے کے کوئی آثار نہیں دیکھے، صرف اس کا مزاج ٹھنڈا ہونے کا اس نے انتظار کیا اور اس خواہش کو حوصلہ دیا۔ بابا، کیا آپ کو میرے جانے پہ کوئی اعتراض ہے؟ جانے پر؟ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے صحیح نہ بتانا ہی بہتر سمجھا، اسے جلدی پتہ لگ جائے گا۔ میں زیادہ بہتر تعلیم حاصل کرنے اور کم بیکار ہونے کے مواقع کے بارے میں سنا ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو تمہیں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اعتراض؟ نہیں، بالکل نہیں، ایک توقف کے بعد اس نے کہا، لیکن آپ کے پاس مدد کے بغیر اس اسکیم کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، آپ جانتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک الاؤنس دوں گا تاکہ آپ کو لوگوں سے کم اجرت سے کچھ زیادہ ملے۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے ایک وقفے کے بعد مزید کہا، یہ بہتر تھا کہ اسے صحیح طریقے سے کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی سالانہ رقم وہ ہے جو میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ کو دی جائے تاکہ آپ مجھ سے آزاد رہیں اور میں آپ سے۔ کیا یہ آپ کو خوش کرے گا؟ یقیناً۔ پھر میں اسی دن اس کے بارے میں دیکھوں گا۔ وہ اس انتظام سے اسے اپنے ہاتھوں سے چھڑانے میں خوشی محسوس کر رہا تھا۔ جہاں تک ان کا تعلق تھا، معاملہ طے پا گیا۔ اب وہ صرف اس خاتون سے دوبارہ ملنے کے انتظار کر رہی تھی۔ دن اور گھڑی آ گئی اور وہ مقررہ جگہ پہ چلی گئی۔ خاتون اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا، اس نے کہا، کیا تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں بالکل، الزبتھ جین نے بےتابی سے کہا۔ تمہارے والد راضی ہیں؟ ہاں۔ تو ساتھ چلو۔ کب؟ جب تم چاہو۔ آج؟ میرا گھر اتنا خالی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی میرے ساتھ رہے۔ لڑکی نے کہا، مجھے لگتا ہے میں آج ہی آپ کے پاس آ سکتی ہوں۔ کیا تم نے اپنے والد کو بتایا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ خاتون نے اس سے پوچھا۔ اوہ، کیوں نہیں؟ میں نے سوچا کہ پہلے چلے جانا زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں کیا سوچیں گے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس کے علاوہ میں نے تمہیں اپنا نام نہیں بتایا کبھی۔ میں مس ٹیمپل مین ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آج شام 6 بجے آپ کا انتظار کروں گی۔ ہینچرڈ کو اب تک اندازہ نہیں تھا کہ الزبتھ جین کا مطلب اتنی جلدی شفٹ ہونا ہے، اس لیے جب 6 سے پہلے وہ گھر پہنچا اور دروازے پر ایک گاڑی دیکھی اور اس کی سوتیلی بیٹی اپنے تمام چھوٹے تھیلوں اور بکسوں کے ساتھ اس میں داخل ہوئی تو وہ حیران رہ گیا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میں جا سکتی ہوں والد، اس نے گاڑی کی کھڑکی سے وضاحت کی۔ ہاں، لیکن میں نے سوچا تھا کہ تمہارا مطلب ہے اگلے مہینے یا اگلے سال۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا جلدی ہے؟ اس کے بعد آپ 10 سال کی عمر میں آپ میری تمام پریشانیوں کے لیے میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ ارے والد، تم آپ ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس نے بے چینی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا، یہ دیکھ کر کہ اس کی ساری چیزیں ابھی تک نیچے نہیں لائی گئی تھیں۔ وہ دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پہلے دن کی روشنی میں کبھی وہاں نہیں گیا تھا۔ اس کی دیکھ بھال اور خود کو بہتر بنانے کی اس کی کوششوں کا ثبوت کتابوں، خاکوں، نقشوں اور انتظامات کی صورت میں چاروں طرف نظر آتا تھا۔ اس نے ان سب چیزوں کی طرف دیکھا، اچانک مڑ کے دروازے پہ آ گیا۔ یہاں دیکھو، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اس نے اب اسے کبھی نام سے نہیں پکارا تھا۔ تم اسے دور مت جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو کوئی دکھ پہنچایا ہو، اس نے گہری تشویش سے پوچھا۔ میں نے کیا کیا؟ میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن اگر تم رک جاؤ اور میری بیٹی بن کے زندگی گزارو تو میں تمہیں وقت آنے پہ سب کچھ بتا دوں گا۔ لیکن یہ تجویز 10 منٹ کی تاخیر سے آئی تھی۔ وہ گاڑی میں سوار تھی اور اپنے تصور میں پہلے ہی اس عورت کے گھر پر تھی جس کے انداز میں اس کے لیے بہت دلکشی تھی۔ والد، اس نے جتنی نرمی سے بات کر سکتی تھی کہا، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ اب میں آگے بڑھوں۔
مجھے زیادہ دیر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دور نہیں ہوں، اگر آپ مجھے اسی طرح چاہتے ہیں تو میں جلدی واپس آ سکتی ہوں۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ تم زیادہ دور نہیں جا رہی ہو، تم کہتی ہو اگر میں آپ کو لکھنا چاہوں تو آپ کا پتہ کیا ہوگا؟ یا میں نہیں جانتا؟ او ہاں ضرور، یہ صرف ٹاؤن ہال ہائی پلیس ہال میں ہے، ہینچر نے کہا۔ اس کا چہرہ بالکل ساکن ہو رہا ہے۔ کہاں؟ اس نے الفاظ دہرائے۔ وہ نہ تو ہلا نہ ہی بولا۔ دوستانہ الوداع میں اس سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اس نے کوچ مین کو گاڑی چلانے کو کہا۔ ہینچرڈ اور لوزیٹا۔ ہینچرڈ نے کوچ کو جاتے ہوئے دیکھا اور اس پتے کے بارے میں سوچا جو الزبتھ جین نے اسے جاتے جاتے بتایا تھا۔ پچھلی رات اسے لوزیٹا کا خط ملا تھا۔ اس میں لکھا تھا، میرے پیارے مسٹر ہینچرڈ، حیران نہ ہوں، یہ آپ کی اور میری بھلائی کے لیے ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں ہائی پلیس ہال میں کیسٹر برج میں رہنے آئی ہوں، کب تک نہیں جانتی۔ یہ دوسرے پر منحصر ہے۔ وہ ایک آدمی ہے، ایک سوداگر اور ایک میئر، اور وہ ہے جس کا میرا پیار کا پہلا حق ہے۔ میں اتنے ہلکے دل کی نہیں ہوں جتنی لگتی ہوں۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ میں تمہاری بیوی کی موت کا سنا تھا، جسے تم برسوں پہلے مردہ سمجھتے تھے۔ بیچاری عورت، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ مر چکی ہے، میں جانتی تھی کہ مجھے اپنا نام صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، آپ کو مجھ سے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے کہہ کے۔ تاہم میں نہیں جانتی کہ ہماری علیحدگی کے بعد آپ کو کیا ہوا ہے، لہٰذا میں نے آپ سے رابطہ کرنے سے پہلے یہاں آنے اور خود کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ شاید محسوس کریں جیسا کہ میں اس کے بارے میں کرتی ہوں۔ میں 1-2 دن میں آپ سے مل پاؤں گی، تب تک کے لیے الوداع۔ تمہاری لوزیٹا۔ پوسٹ اسکرپٹ: میں آپ کے ساتھ اپنی ملاقات کا وقت رکھنے سے قاصر تھی کیونکہ میرے منصوبے خاندانی تقریب سے بدل گئے تھے، جس کے بارے میں سن کے آپ کو حیرت ہوگی۔ ہینچرڈ نے پہلے ہی سنا تھا کہ ہائی پلیس ہال پر مس ٹیمپل مین کا قبضہ ہے۔ اس نے سوچا کہ لوزیٹا اسی سے متعلق ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنے والی ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ جس نام سے وہ لوزیٹا کو وان مس لی ساور کے نام سے جانتا تھا، اس لیے اس کا نام جرسی میں یہی تھا۔ اسے یہ سن کے بہت دلچسپی تھی کہ لوزیٹا 10 سال بعد اس کی زندگی میں واپس آ رہی تھی۔ الزبتھ جین کو تلاش کرنے پہ اس کی تلخ مایوسی یہ نہیں تھی کہ وہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ ہینچرڈ میں ایک جذباتی خالی پن چھوٹ گیا تھا جسے پر کرنے کی ضرورت تھی، حالانکہ وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ یہ وہی ہے جو لوزیٹا اور ہائی پلیس ہال کے بارے میں جانتی تھی۔ جب الزبتھ جین نے اسے بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، پھر اس نے اچانک سوچا، کیا لوزیٹا اور مس ٹیمپل مین ایک ہی ہے؟ اسے یاد تھا کہ اس نے اپنے امیر رشتہ دار کے سلسلے میں ٹیمپل مین کا نام اکثر لیا تھا۔ اگرچہ وہ خوش قسمتی کا شکار نہیں تھا، لیکن اس امکان نے کہ لوزیٹا ایک امیر خاتون بن گئی ہے، اس بات نے ایک ایسی دلکشی بخشی جو شاید دوسری صورت میں نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن ہینچرڈ کو زیادہ دیر تک حیران نہیں چھوڑا گیا۔ لوزیٹا کو ہمیشہ سے نوٹ لکھنا پسند تھے۔ الزبتھ جین ابھی گئی ہی تھی جب میئر کے گھر ایک اور نوٹ آیا۔ میں اب کاسٹر برج میں اپنے گھر میں ہوں اور یہاں تک پہنچنے کے باوجود میں آرام دہ اور پرسکون ہوں۔ آپ نے شاید اندازہ لگایا ہوگا کہ میں آپ کو کیا بتانے جا رہی ہوں۔ میری اچھی خالہ ٹیمپل مین بات میں حال ہی میں انتقال کر گئیں اور انہوں نے میرے لیے کچھ زیادہ ہی جائیداد چھوڑی۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گی سوائے یہ کہنے کے کہ میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ اپنی غلطیوں کے طور پہ لے لیا ہے۔ اب میں اپنی مالکن ہوں اور یہاں رہنے کا انتخاب کیا ہے۔ اب تک مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ میرے انتظامات سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ میری اس سے پہلی ملاقات حادثاتی تھی، لیکن کیا تم دیکھتے ہو مائیکل، میں نے اسے اپنے ساتھ رہنے کو کیوں کہا؟ کیوں جزوی طور پہ آپ کو یہاں آنے کا بہانہ دینا، گویا آپ اس سے ملنے آئے ہیں؟ اور نیچرلی میں جانتی ہوں کہ وہ ایک پیاری اور اچھی لڑکی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ سخت سلوک کیا ہے۔ یقیناً جلد بازی میں ایسا کیا ہوگا، لیکن جان بوجھ کر نہیں، مجھے یقین ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے یہاں میرے پاس آنا پڑا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ آپ کی ہمیشہ لوزیٹا۔ ہینچرڈ پر یہ بات بالکل واضح تھی کہ لوزیٹا اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ عورت کیا چاہ سکتی تھی؟
اس نے اپنا وقت اور دل بہت سوچ سمجھ کے اسے دیا تھا اور اس نے اپنی نیک نامی کھوئی تھی۔ وہ اس پر الزام نہیں لگا سکتا تھا، جانتا تھا کہ اس کا پیار اس کو اس کے پاس لے آیا۔ مجموعی طور پر یہ خیال ناخوشگوار نہیں تھا۔ اس نے فوراً جا کے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ رات 8 سے 9 بجے کے درمیان جب اس کے دروازے پہ پہنچا تو ایک نوکر نے اسے بتایا کہ مس ٹیمپل مین تو آج شام انگیج ہیں، لیکن وہ کل شام آپ سے مل کے خوشی محسوس کریں گی۔ یہ تو بہت مغرور ہو رہی ہے، اس نے سوچا، اور غور کرتے ہوئے کہ ہم کتنے قریب تھے، لیکن سب کے بعد وہ اس سے توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن نہیں جائے گا۔ اس نے اپنے آپ سے سوچا، ہم دونوں مل کے یہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔ لوزیٹا نے واضح طور پہ اگلے دن ملنے کی توقع رکھی اور بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کیا۔ اس نے الزبتھ جین کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کی توقع رکھتی ہے، لیکن ہینچرڈ نہیں آیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک لوزیٹا ہر صبح اپنے تیاری کرتی، دن آتے اور چلے جاتے، لیکن ملاقاتی نہیں آتا۔ ہینچرڈ نے ٹھیک کہا تھا جب اس نے سوچا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنے کی لوزیٹا کی نئی خواہش میں ضمیر شامل ہے، لیکن وہ ایک بات بھول گیا تھا کہ اسے اب کوئی مالی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب وہ ایک امیر خاتون تھی۔ منگل تک لوزیٹا تھوڑا سا ناراض ہو چکی تھی۔ میں تصور کرتی ہوں کہ آپ کے والد آج آپ سے ملنے کے لیے ضرور آئیں گے، اس نے کہا۔ واقعی یہ پہلا موقع تھا جب اس نے ہینچرڈ کا ذکر الزبتھ جین سے کیا تھا۔ الزبتھ جین نے سر ہلایا۔ وہ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں؟ الزبتھ جین بڑبڑائی۔ وہ میرے خلاف ہو چکے ہیں۔ تم نے ان سے کچھ زیادہ ہی جھگڑا کر لیا ہے جتنا میں نے سوچا تھا۔ جی، وہ بے نیازی سے بولی۔ پھر تم کہاں ہو تمام جگہوں پہ، کہاں کہاں سے بچیں گے؟ الزبتھ جین نے افسوس سے سر ہلایا۔ لوزیٹا خالی نظر آ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے سوچنے کی کوشش کری کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اوہ مس ہینچرڈ، کیا آپ میرے لیے کسی کام پہ جائیں گی؟ خریدنے کے لیے کئی چیزیں لکھی ہیں جو کم از کم اگلے 1 یا 2 گھنٹے تک اسے مصروف رکھتی ہیں۔ الزبتھ جین کے لیے۔ اور کیا تم نے کبھی میوزیم دیکھا ہے؟ الزبتھ جین نے کہا نہیں۔ پھر آپ کو ایک ہی وقت میں ایسا کرنا چاہیے۔ آپ یہ سارے کام ختم کر سکتی ہیں، یہ سب بہت اچھا رہے گا۔ الزبتھ جین نے جلدی سے اپنا سامان رکھا اور چلی گئی۔ حیرت ہے، یہ آج مجھ سے جان کیوں چھڑانا چاہتی ہیں، اس نے اپنے آپ سے دکھ سے کہا۔ اسے ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ لوزیٹا نے ایک نوکر کو ایک نوٹ کے ساتھ ہینچرڈ کی طرف بھیجا جس میں لکھا تھا، آج تم بازار میں ہوگے، مجھے معلوم ہے، تو براہ کرم مجھ سے ملیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ پہلے نہیں آئے۔ آپ کی بیٹی کی موجودگی اس کی وجہ ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے صبح ہی کہیں روانہ کر دیا ہے۔ جب بھی تم کاروبار پر آؤ مجھ سے ملنے آؤ، میں بالکل اکیلے ملوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں چیپٹر نمبر 5 کمپلیٹ ہوتا ہے۔